Hello everyone and welcome to another special segment of Ilyan Al Kareem in Conversation. आज हमारे साथ मौजूद हैं the one, the only, the indescribable डॉक्टर आमिर लियाकत. इंडिस्क्राइबेबल डिस्क्राइब तो कर सकते हैं आप मुझे वैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर इतने अल्फाज जब होते हैं तो कोई एक चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है. मुझे तो इस वक्त आपकी शक्ल में जो है वो हमारी कॉलीग उज़मा अल करीम नज़र आ रही है. बिल्कुल आप ज़ाहिर है उनकी शक्ल हो गए, बल्कि होना ही चाहिए था. अम्मा है आपकी भाई, कोई और ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास. ऑप्शन तो था ही नहीं कोई, इसके बगैर नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते थे. या तो अब्बा पे जाते हैं अम्मा पे जाते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं था. चलें सही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला. आपका शुक्रिया. आप माशाल्लाह आप मुस्तकबिल के आमिर लियाकत हैं तो नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए. अच्छा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है इतने सालों. जल्दी से फौरन दर्द को फौरन मरोड़ ख़त्म करें. काश आप मेरे वालिद होते वाला ये जो पूरा वाक़या, हाँ. ये क्या था कि आपने आखिर में उसे अडॉप्ट तो नहीं कर लिया? नहीं अडॉप्ट, अगर हम उसको अडॉप्ट करते तो उसके पूरे घर को अडॉप्ट करना पड़ता, बड़ा मसला हो जाता. वो असल में ये था कि एक बहुत ही जज्बाती किस्म का लड़का था और ये हमारी ट्रांसमिशन बोल पे थी और हम करते करते वो अचानक वो आया कि काश आप मेरे वालिद होते हैं. तो आप सोचो उस वक्त एक आदमी क्या कर सकता है. वो या तो ये कहता हाँ मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तो और अगर मैं ये कहता तो मुझे फिर वालदा भी देखनी पड़ती. तो मैंने इसलिए ऐसी कोई बात नहीं की. मैंने कहा कि नहीं बेटा आप गलत बात करें, ये आप वापस ले लें क्योंकि आपके वालिद हैं पहले से मौजूद. लेकिन उसका वालिद कोई नहीं था. तो उसका एक जज्बातीपन था, एक मोहब्बत वाली थी, लेकिन वो रियल था. ये था कि कोई अगर ये समझे कि करवाया गया है, ये ऐसी चीज़ें करवाने होते तो पता चल जाती हैं. उसमें एक रियलिस्टिक उसके अंदर अप्रोच थी आने की. एकदम दाखिल हुआ वो और वो ऑडियंस में से उठकर और आके क्या काश हम मेरे वालिद होते. तो हमारे और भी इस तरह बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं. बड़ी नाजुक सूरत हाल है, तो ये भी है और ये भी कि कैसा दिया, अच्छा दिया कि नहीं दिया. तो बहुत ये कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हो गई थी जी. और मशहूर होने से कुछ ये है कि आपकी काफ़ी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आते, और ऐसे डिसीजंस लेने में बहुत करेज लगती है. जैसे एक एग्जांपल है कि एक बार आपने ट्रांसमिशन कवर में बैठ कर दी थी. तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं, क्या आप पहले से प्लान करके रहते हैं या ये स्पॉन्टेनियस होते हैं? मैं आपको बताऊँ, देखिए ये जो डिसीजंस होते हैं ना, जो आपको अच्छा लोग समझते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन न्यूज़ बनाता है और अपने लिए न्यूज़ में रहना चाहता है. ऐसा नहीं है. कुछ चीज़ें होती हैं कि एक तो आप खुद ब खुद कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता. दूसरी कि आप बाकायदा इंटेंशनली कोई काम करते हैं. मैंने कभी कोई काम इंटेंशनली नहीं किया. आपने अम्मी से पूछ लीजिएगा, मेरा जो कुछ भी होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है. इसी तरह से आप जो आप खबर की बात कर रहे हैं, मैं जब वो प्रोग्राम कर रहा था, लोगों ने उसका ज़ाहिर है कि लोग ये वो मजाक उड़ाते हैं या वो लोग नहीं समझ पाते जिनको कब्र में जाना ही नहीं है, जो नहीं सोच के बैठे हुए हैं. हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत बख्तियार काकी, उसके अलावा हज़रत जुनैद बगदादी, और एक और बुज़ुर्ग हैं हज़रत हसन बसरी. ये तीनों बुज़ुर्ग अपने घरों में उन्होंने कब्र बनवाई हुई थी और वो रोज़ रात को उसमें लेटते थे और लेट कर से उसकी सख्ती महसूस करते थे कि हम तो मर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा सख्ती क्या होगी, लेकिन अभी हम ज़िंदगी में महसूस कर लें कि कब्र में लेटने की सख्ती क्या होती है. पथरीली ज़मीन जब कमर से टकराती है तो उसको क्या महसूस होता है. तो वो उस पर वो खौफ इलाही और जिसको हम खशियत इलाही कहते हैं, उस पर अल्लाह की याद करते थे. तो मैंने एक शब बारात की ट्रांसमिशन में कब्र में लेट के लोगों को दिखाया कि ये आपकी जगह होगी, यहाँ आपने आना है, यही आपका मरना जीना है, यही आपका सब कुछ हिसाब किताब है. तो छोड़ो दुनिया में क्या लोगों को तंग कर रहे हो, क्या परेशान कर रहे हो. उसको लोगों ने कुछ नेगेटिवली लेकर कहा जी ये तो देखो कब्र में लेट गए, ये तो कब्र में बैठ गए. ये नहीं, मैं तो भाई बैठा ही इसलिए था बताने के लिए यहीं आना है, इसमें घबराना क्या. जितना आना है वो कभी नहीं घबराएगा. अब मौत का जिक्र करना दरहकीकत अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के मुतरादिफ है, क्योंकि मौत अल्लाह से मुलाकात का सबब है. वो डरते हैं जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते. जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं वो हर वक्त मौत को याद करते हैं कि हम अल्लाह से मुलाकात. तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन कहीं पर संजीदगी का अंसर उसमें था, कहीं पर लोगों ने उसको मजाक ले लिया, मगर मैंने बहुत ही पेशा वाराना ज़िम्मेदारी के साथ वो काम किया था. बिल्कुल. अब जैसे आपने मज़हब की बात की, तो आपने एक काफ़ी रिलीजियस प्रोग्राम्स का ट्रेंड भी शुरू किया. इसमें आप काफ़ी अलग अलग फ़िरक़ों के मौल्लिम को लाते थे और फिर उनसे एक डिबेट करवाते थे. तो आज के टाइम में यूथ के लिए मजहबी तालीम होना कितना ज़रूरी है? जी, पहले तो मैं इस बात के ज़ाती तौर पर ख़िलाफ़ था कि इतने सारे उलमाए किराम बैठे और वो कंफ्यूज कर देते थे लोग, क्योंकि उनके अपने अपने सेक्ट की राय होती थी. उससे कंफ्यूज होता था हमारा नौजवान तबका कि हम किधर जाएँ. इस पर भी हमें बड़ी परेशानियों का सामना. ख़वातीन का मसला है, ख़वातीन की आज़ादी का इशू है, उस पर ये कुछ और अंदाज़ इनके हैं. मैं ये समझता हूँ कि किसी भी औरत को या किसी भी खातून को ये पूरा हक़ हासिल है कि वो अपने घर के लिए जो फ़ैसला करना चाहे करे और अपने शौहर की
یعنی اس کی مشورے سے وہ فیصلہ کر رہی ہے تو پھر کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، کوئی مولوی یا کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. دین جتنا وہ جانتی ہے اس کو اپنی ماں سے مل چکا ہے، گھر میں وہ دین پڑھ کر ہی آئی ہے. تو یہ بس تھوڑی سی پرابلم تھی اور ہوتی رہی. لیکن یہ کہ میں نے کم از کم ایک ٹرینڈ یہ ضرور شروع کیا تھا کہ چاروں مکاتب فکر کے علماء پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر، چاروں، دو نہیں، پہلے تو میں دو بٹھاتا تھا شیعہ سنی، پر چاروں اہل حدیث، دیوبند، اہل سنت اور پھر اہل تشیع، ان چاروں کو بٹھانا ہم نے شروع کیا تھا. جی آپ جو بھی ڈیسیجنس لیتے ہیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے. فار ایگزامپل آم کھلانا. ہاں اچھا، میں آپ کو آم کو بتاؤں. آم کا یہ ہے کہ میں کل گنڈیری کھا رہا تھا، تو میں نے جب گنڈیری کھا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو تمیز سے کیسے کھائیں گے، اس میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کو تو کھا نہیں سکتے تمیز سے. اگر ہم اس کی پیس کر کے اور گنڈیری کریں تو وہ تو چوس ہی جائے گی، اس کو جب تک کھٹا کر کے نہ کھائے تو نہیں ہوگا. تو وہاں چونکہ گنڈیری کا تعلق تمیز سے نہیں آ رہا تو آم کا تعلق پھر تمیز سے کیسے. اب چونکہ ہمارا ایک علاقہ ہے، بلکہ کچھ علاقے ہمارے ہیں، ہم نام نہیں لوں گا ان علاقوں کے، ان علاقوں میں لوگ کھاتے چیزیں اٹس مینگو، تو چمچے سے اور سے تمام. جبکہ آپ کہیں پر بھی جائیں تو آم اور پائے اور نہاری تمیز سے کھائے نہیں جا سکتے. جس نے بھی تمیز سے کھانے کی کوشش کی وہ انتہائی بدتمیز قسم کا آدمی ہے، اسی کہ یہ جب تک بہتے ہوئے نہ آئے نظر آپ کو. اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی آم تمیز کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اور پوش علاقوں کے لوگ ہی کھا سکتے ہیں. باقی تو مرزا غالب کی طرح وہ یہی کہتے تھے کہ صرف گدھے آم نہیں کھاتے، باقی سب تو آم کھاتے ہیں. بالکل. تو اس طرح کے آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں یہ بہت فیمس ہوتے ہیں اور بہت پبلسٹی ملتی ہے ان کو. تو آپ اتنی پبلسٹی جنریٹ کر کیسے لیتے ہیں؟ جنریٹ بھی کر لیتا ہوں، ابزارو بھی کر لیتا ہوں. اس میں دیکھیے جنریٹ تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں جنریٹر ہوں، تو مجھ میں آپ جتنا بھی چاہیں یہ پبلسٹی کو آئل ڈال دیتا ہوں، جنریٹ کر دیتا ہوں. میں پہلے تو آبزرو کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر ایبزارب کرنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ آبزرو جب کرتا ہوں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو میں نے بات کہی تھی اس کا یہ مطلب تو تھا نہیں، میری آبزرویشن تو کچھ اور کہہ رہی ہے. پھر مجھ کو اس کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا، مگر میں اس کو اب چونکہ مجھے ماننا تو پڑے گا یہ بچہ میرا ہی ہے، تو اس کو پھر میں ایبزارب کیسے کروں گا. تو یہ بڑا ایک پرابلم ہوتی ہے. لیکن کر لیتا ہوں، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. چلیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے کچھ سالوں پہلے جیو چھوڑا اور اس کے بعد یو وینٹ، ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ، کبھی واپس نہیں آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، جیو از مائی یہ سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں نیٹو چینل ہے، اور جیو کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا ایک طریقے سے. جیو میں اصل میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ حالانکہ جتنے بڑے اینکرز نکلے ہیں وہ سب جیو سے نکلے ہیں. جیو مدر ہے، مدر آف دی آل اینکرز اینڈ مدر آف دی آل چینلز. لیکن یہ کہ اور اس میں ARY کا نام بھی آتا ہے. ARY پہلے سے تھا، انڈس پہلے سے تھا، بعد میں جیو آیا. تو لیکن جیو نے جو ایک سب سے بڑی ایک پرابلم میں کہوں گا یا خرابی کہوں گا وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو ہم کاروبار کر لیں یا پھر ہم ایک ایجنڈا سیٹ کر لیں. تو ایجنڈوں پر چینلز نہیں چلتے، کاروبار کرتے ہیں چینلز. تو ہم تھوڑا وہ کاروباری ڈگر سے ہٹ گئے تھے، لیکن آج بھی اب کر رہے ہیں بالکل ہے. لیکن میں اس کے بعد ایکسپریس بھی گیا تھا، جیو سے ایکسپریس گیا تھا. ایکسپریس کے بعد میں اپنا دور کچھ اچھا نہیں سمجھتا جو میں نے تھوڑا وقت کہیں گزارا. لیکن اس کے بعد میں اب دوبارہ ایکسپریس میں ہوں، اور اب جب میں ایکسپریس میں آؤں تو دوبارہ جیو بھی جا سکتا ہوں. چلیں انشاءاللہ ایسے ہی آپ کی جس میں آپ کی بہتری ہو وہ ہوتا رہے. اب آتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. آپ اتنے کام کرتے رہے ہیں سالوں سے اور آپ نے وہ سارے کام اتنے زبردست طور پر کیے ہیں، تو پالیٹکس میں آنے کا ڈیسیجن آپ نے کیوں لیا اور کس طرح سے لیا؟ ایک زمانے میں لندن سے آتا تھا فون، تو اب تو فون وہاں سے نہیں آتا. تو ادھر کی بھی آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے کہا جی لڑ لیتے الیکشن، کیا ہو گیا. تو لڑ لیتے. ہمارے والد چونکہ پہلے اچھا ہمارا پورا گھرانہ سیاستدان ہے. امی میری وہ ہیں جنہوں نے مادر ملت کے ساتھ کام کیا ہے، بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ کام کیا. میرے نانا نے قائد اعظم کا خطاب دیا ہے. انہوں نے ان کو قائد اعظم کا سب سے پہلے، ان کو محمد علی جناح کہتے تھے. انہوں نے انجام اخبار میں لیڈ لگائی. یہ محمد علی جناح نہیں، یہ قائد اعظم ہے. تو یہ میرے نانا تھے. میرے والد شیخ لیاقت حسین تحریک پاکستان کے کارکن تھے. تو ہمارا پورا گھر مسلم لیگی تھا. میرے والد لاسٹ ٹائم میں بالکل آخری سالوں میں MQ میں چلے گئے تھے، تو وہ الیکشن جیت چکے تھے. تو اب وہ دنیا میں ظاہر ہے کہ 1999 میں اس کے بعد 2002 آیا. پھر میری زندگی میں میری والدہ کی زندگی میں انہوں نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا سب کچھ. یعنی میرے ماں باپ نے مجھے MNA بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا. تو اس وقت میرے والد اب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. میرا کھارا در بھی تھا، برنس روڈ بھی تھا، اور یہ رنچھوڑ لائن بھی تھا، اور یہ تھوڑا سا کلفٹن ڈیفینس کا علاقہ بھی لگتا تھا. ادھر شاہ احمد نورانی کو میں نے شکست دی تھی. مولانا شاہ احمد بہت بڑا آدمی تھے، ان کو میں نے شکست دی تھی اور وہ میں الیکشن جیتا. اس کے بعد میں نے 10 سال تک سیاست نہیں کی. آپ سوچ سکتے ہیں میں نے 2007 میں استعفیٰ دیا، اور وہ استعفیٰ میں نے سلمان رشدی کے معاملے پر دیا تھا. 2007 کے بعد سے میں نے 2018 تک الیکشن، میں سیاست میں ہی نہیں تھا.
2018 میں دوبارہ عمران خان کے کہنے پر میں آیا اور میں نے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال بعد دوبارہ انتخاب لڑے پھر جیت جائے. مطلب یہ کہ ایک عجیب سی بات ہے نا. یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ عامر لیاقت میں بڑی خرابی ہے. یہ کر کے دکھاؤ نا کہ 10 سال تک گھر بیٹھ جاؤ, اس کے بعد دوبارہ آؤ الیکشن میں پھر جیت جاؤ. اس سے کہتے ہیں پاپولیرٹی آپ کی. کیا اور پھر آپ کا حلقہ بھی چینج ہو, یا آپ اسی حلقے سے دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ آ گئے اپنے گھر والے حلقے میں NA-245, جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے. یہ حلقہ تھوڑا سا لگتا ہے NA-245 کا. ادھر آپ آ گئے. جب آپ ادھر آ گئے, یہ آپ کا گھر ہے, ادھر PCHS ہے. اچھا آپ میرے حلقے میں آپ جگہ دیکھیں کون کون سی. قائد اعظم کا مزار میرے حلقے میں, چڑیا گھر میرے حلقے میں, سولجر بازار میرے حلقے میں, PCHS پورا میرے حلقے میں, لائنز ایریا کراچی کی سب سے بڑی کچی آبادی میرے حلقے میں. یہ پورا میرا حلقہ ہے. کراچی کا بڑے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے. 5 لاکھ رجسٹر ووٹرز ہیں. ادھر سے میں نے فاروق ستار کو ہرایا. سوچیں آپ. تو یہ مشکل کام ہوتے ہیں. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیسے کر لیا, کیا ہو گیا. تو یہ اس میں تھوڑا سا, تو اس لیے سیاست میں برا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں کبھی ایک تصویر دکھاؤں گا تو آپ اس تصویر میں دیکھیے گا کہ میں, عمران خان, ڈاکٹر عارف الوی اور عمران اسماعیل, ہم لوگ چاروں بیٹھے ہنس رہے ہیں. ایک صدر بن گیا, ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک گورنر بن گیا, ایک بس بن گیا. آپ 2 الگ الگ پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں, ایک PTI کے, ایک MQM کے, لیکن ساتھ میں آپ ایک کراچی آئٹ بھی ہیں اور کراچی سے بہت پیار کرتے ہیں, اور یہ آپ کی مین وجہ تھی پالیٹکس میں آنے کے لیے. تو لے مین ٹرمز میں جیسے آپ نے کہا, آپ اگر دیکھتے ہیں کراچی کو ایز اے سٹیزن, تو کراچی کے لیے بیسٹ پارٹی کون سی ہے, PTI یا MQM؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. تو اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا لیان, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت ساری جماعتیں بدلی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں میں بہت سارے چینل بدل چکا ہوں. نہ میں نے بہت سارے چینل بدلے, نہ میں نے بہت ساری جماعتیں بدلی. چینل نوکری ہوتی ہے. چینل کوئی چینل آپ کی ماں نہیں ہے جو بدل نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے نا. آج جو یہ چینل بدل دیا تو بھائی کوئی قیامت آ گئی, چینل بدل دیا. بھائی اچھی جاب کے لیے ایک چینل بدلا ہے, جہاں پیسے ملیں گے تو 4 پیسے ملیں گے وہیں جائے گا آدمی. نہیں آپ نے چینل کیسا, آپ نے چینل کو نظریہ چھوڑی ہے. چینل قرارداد پاکستان تھوڑی تھی. چینل لاہور کے منٹو پارک میں پیش تو نہیں کیا تھا قائد اعظم نے, تو بھائی ہم نے چینل بدل دیا. اب رہ گئی بات پارٹی. دیکھیے پارٹی میں نے اپنی زندگی کی جو ہی پارٹی سے, یا میں نے MQM سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے MQM چھوڑ کے دوبارہ MQM میں, جب مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لائے تھے تو پھر میں نے الطاف حسین کا دفاع کیا تھا جو کہ غلط کیا تھا. اس کے بعد میں نے, اب یہ میری پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے. اب جہاں جو مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں آپ جو کہیں نا کراچی کے لیے کون سی جماعت اچھی تھی, کراچی کے لیے نہ MQM اچھی تھی, نہ ہی PTI اچھی ہے. کراچی کے لیے کراچی آئٹس کو ہی اپنی کوئی جماعت بنانی پڑے گی, کیونکہ کراچی کو کوئی گود لینے کو تیار نہیں ہے. کراچی کو کوئی اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آج کے دن کراچی کے لیے بدترین دن ہے جب آپ آئے ہیں. وہ دن اس لیے کہ آج 2.5 کروڑ کا جو مردم شماری میں جو 2.5 کروڑ لوگ تھے ان کو منع کر دیا کراچی کی مردم شماری سے, اور اس کا فیصلہ کیا کیبنٹ نے, اور کیبنٹ میں سارے کراچی والے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ PTI کے سارے 14 MNAs میں سے 3 MNAs کراچی کے وہاں اس میں موجود ہیں, ایک MQM کے امین الحق صاحب. ان سب نے انڈورس کر دیا اس ڈیسیجن کو کہ 2.5 کروڑ کے آبادی کو آپ ختم کر دیں. آپ سوچیں تو پھر کراچی کے لیے کسی نے کیا کیا, کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. فیصل وابڈا کی NA-249 کی سیٹ خالی ہے, جس کے الیکشنز ابھی 29 اپریل کو ہو رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ سیٹ کون جیتے گا, آپ کس کو ووٹ دیں گے اس میں؟ فیصل وابڈا کی سیٹ پہ تو پہلے ہی جانے چاہیے تھے, کہ فیصل وابڈا کو تو الیکشن کی جیتنے کے فوراً بعد ہٹا کے دوبارہ وہ سیٹ دے دینی چاہیے تھی. لیکن وہاں تحریک انصاف نہیں جیت سکی. دیکھیے تحریک انصاف تو ڈسکا میں نہیں جیت سکتی تھی. میں نے پہلے کہہ دیا تھا, میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ وہاں عورت کھڑی ہے تو عورت کو کھڑا کریں. یہ آپ نے اب 13,000 کا فرق جو پڑا ہے یہ عورت کارڈ کا پڑا ہے. ایک عورت کھڑی ہے اور مرد کو ووٹ دیں گے کہ عورتیں جا کے ووٹ. آپ خود تھوڑی دیر بھی سوچیں, مظفر گڑھ میں زرتاج گل وزیر نے فاروق لخاری کے بیٹے کو ہرایا کیونکہ عورت کھڑی تھی. تو ایک عورت کی پاور ہوتی ہے. آپ عورت کے مقابلے پہ عورت کو کھڑا کریں, مرد کو کھڑا کر رہے ہیں, اور یہ تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. عورت کے مقابلے پہ عورت کو کھڑا کرتے ہیں, مرد کھڑا ہے. میں تو کبھی نہیں دیتا وہ, میں خود مرد ہوتا نہیں دیتا, میں تو جا کے عورت کو دیتا ووٹ. بھائی دیکھیے معاشرے کا ایک کمزور پہلو ہے. کمزور نہیں ہوتی عورت, لیکن کمزور پہلو ہے کیونکہ اسے آپ نے کمزور بنایا ہے. اب آپ مرضی تو مضبوط کرے گا اسے, تو ایسے کئی مردوں نے دیے ہوں گے ووٹ جا کے نوشین افتخار. اسی طرح یہ جو آپ جس الیکشن کی بات کریں وہ بھی ہار جائے گی PTI. اس لیے ہار جائے گی کیونکہ وہاں جو امیدوار ہیں وہ امجد آفریدی صاحب, وہ شاید ان کا وہ حلقہ نہیں, مفتاح اسماعیل کی جیتنے کی چانسز ہے. دنیا کی ٹاپ 100 پرسنالٹیز میں آپ کا نام آیا ہے, تو اب آپ اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ 500. ہاں یہ نکلتا ہے یہ اردن کی طرف سے, اور 3 مرتبہ آیا میں مسلسل. 3 مرتبہ, چوتھی مرتبہ ہونے کا بہت ہو گیا, 5 مرتبہ کافی. ہاں تو آپ اس کے بارے میں کیا, تو آپ کو اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مجھے اس سے اچھا سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور کیا کرنا ہے. میں روضہ رسول کے اندر جا چکا ہوں, میں قبر رسول کے پاس کھڑا ہو چکا ہوں, میں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبور اطہار کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کی. اس سے آگے تو واقعی مجھے کچھ اور نہیں کرنا تھا. اب باقی یہ 500 مسلمانوں میں 3 مرتبہ نام آنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
لیکن ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے ایلیان، آپ ماشاء اللہ آپ پاکستان اور ترکی دونوں سے جب وابستہ ہو گئے، آپ تاریخ اگر پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت گالیاں کھاتے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں نا تو پھر نصرت فتح علی خان صاحب کا یہ گیت یاد آتا ہے کہ میرے بعد کس کو سزا ہوگی، ہاں پھر مجھے کس طرح سے بھول پاؤ گے. تو ابھی تو مجھے سب ستا رہے ہیں، لیکن جب میں نہیں رہوں گا نا تو میں بہت زیادہ ہوں گا لوگوں کو. کیا آپ کا کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہے؟ میں 6 کتابیں لکھ چکا ہوں. میری پہلی کتاب تھی میں نے 15 سال کی عمر میں لکھی تھی، آپ ابھی 18 سال کے. میں نے 15 سال کی عمر لکھی تھی، وہ شعری مجموعہ تھا میری آواز سارے زمانے کی صدا ہے، یہ میں نے لکھی تھی. اس کے بعد پھر میں نے جیسا میں نے سوچا یہ میں نے کتاب لکھی تھی، یہ میرا کتابچہ تھا، میں نے میری سوچیں تھیں اس میں لکھا. پھر میں نے بڑی کتاب لکھی، اور وہ بڑی کتاب تھی جو میں نے 25 سال کی عمر میں لکھی تھی، اور وہ تھی ہماری ماں حضرت ختیجہ پہ تھی، 500 صفحات کی کتاب. اس وقت مجھے تو جعلی ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن اسی کتاب پر ڈاکٹریٹ کی جا رہی ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر. اس کتاب پر پی ایچ ڈی کرنے کے لوگ، بس یہی کہنا کافی ہے سب کے لیے. اور میں آپ بتاؤں اب جو میری اس کے بعد میری آئی کتاب 2 جلدوں پر آئی، قیامت کے اوپر سے علامات قیامت، یہ 2 جلدوں پر ہے. اب میری کتاب آ رہی ہے 800 صفحات پر، مقدمہ ام المومنین حضرت عائشہ پر. تو میں اتنی کتابیں لکھ چکا ہوں کہ اور ایک کتاب میری ایک ایسی کتاب ہے کہ میں نام ان صاحب کا نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کا پریفیس پڑھنے کے بعد، انگریزی میں تھی وہ، پریفیس پڑھنے کے بعد، جس کا پورا میٹر پڑھنے کے بعد ان صاحب نے اس کتاب کے مندرجات کے ذریعے اپنا تھیسس جمع کرایا، اور وہاں سے فرسٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کیا، اور پاکستان میں آج ایک بہت بڑے عہدے پر وہ ہیں. اب وہ کتاب تھی اسلام اینڈ ٹیررزم. اب ہم آتے ہیں اپنے ریپڈ فائر سیگمنٹ پہ، جس میں سوال جتنے بھی لمبے ہوں جواب چھوٹے ہونا ضروری ہیں. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، عمران خان یا الطاف حسین؟ عمران خان. او اچھا، دیٹ واز سرپرائزنگ. اپنے علاوہ آپ کے فیوریٹ ہوسٹ کون ہیں؟ میرا جو فیوریٹ وہ دیکھیے ددار بروز بھٹی. آپ پرائم منسٹر کے لیے کب کھڑے ہو رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو یہاں بنائے جاتے ہیں، کھڑا تو ہوتے ہی جاتے ہیں. آپ کی کون سی عادت ہے جو آپ کو اپنی سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ سچ بولنے. اپنے آپ کو آپ 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں پالیٹکس میں؟ وزیر اعظم. اچھا، تو آپ کی ایسپریشنز میں 100% کیوں نہیں بنوں؟ جب دوسرے بن سکتے، عمران خان بن سکتے ہیں تو میں نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ پالیٹکس میں سب سے زیادہ شو آف پولیٹیشین کون ہے؟ فیصل والا. اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے؟ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ ہے کہ جو میں سیکنڈ ٹائم، یعنی میں ایم کیو ایم چھوڑ چکا تھا، 10 سال گزر گئے تھے ایم کیو ایم چھوڑے ہوئے، میں دوبارہ واپس آیا اور میں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگتے دیکھے. تو میں اس سے بڑا اپنے لیے کوئی اور افسوس کا مقام اور پہلو نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. آپ پاکستان کی پرائیویٹ نیوز انڈسٹری میں سب سے پہلا چہرہ تھے جو نیوز پر ہے. جیو نیوز کا لانچ ہوا ہے اور سب سے پہلا چہرہ اس پہ آپ کا تھا. تو اگر آپ نیوز آفیشیلی میرا تھا، ان آفیشیلی میرا تھا، آفیشیلی زندہ فاطمہ کا تھا، لیکن ان آفیشیلی میرا اس لیے تھا کہ جو پریکٹس شروع ہوئی تھی اب وہ سب سے پہلے میں نے ہی اسٹارٹ کی تھی خبریں. اسی طرح دبئی کا پورا نیوز اسٹوڈیو میں نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن خبریں پہلے ظاہر زندہ فاطمہ نے پڑھ لی تھی. تو اگر آپ اینکرنگ ابھی واپس کرتے تو آپ کیا چاہتے کہ آپ کے برابر میں اینکرنگ پڑھتے ہوئے کون سی؟ جب جیو نیوز پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے تو وہ خالد کو پکڑا گیا تھا کراچی سے، خالد شیخ کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت آئی جی سے کراس کوشچننگ میں کر رہا تھا بیٹھا. اسی وقت جیو آن کر دیا تھا شکیل صاحب نے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ. اس وقت پتہ چلا تھا نیوز کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم آئی جی کمال شاہ صاحب سے، یاد ہے مجھے آج بھی، کمال شاہ سے ہم بحث کر رہے تھے، میں بحث کر رہا تھا کیسے پکڑا گیا، کیسے ہوا، اور ہم نے ایک خاص جملہ اس وقت ایجاد کیا تھا. آپ کو پتہ ہے جتنے جملے دیکھتے رہیے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، میں ہوں عامر لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو، یہ سب میرے بنائے ہوئے جملے تھے. اس میں یہ آخری ہم نے کہا تھا اب دیکھیں لوگ کہتے تھے نا یہ جو پکڑا گیا خالد شیخ ہے، ہم یہ نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا کہ اب یہ شواہد جیسے جیسے مل رہے ہیں اس شعبے کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ وہ جو آدمی ہے اس کا نام خالد شیخ ہے. اب یہ جملے جو تھے یہ ہر نیوز اینکر آپ نہیں کہہ سکتا اس وقت کی بات. اب تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ واٹ لگ گئی، اب یہ کیا ہو گیا، جبکہ ہمارے زمانے میں، آپ کی والدہ تک کے زمانے میں ہم لوگ اردو بہت اچھی پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیسک پہ لوگ ہوتے تھے وہ بہت اچھی ہمیں لکھ کر دیتے تھے اردو، جس میں ناصر بیگ چغتائی صاحب ہیں، زاہد حسین صاحب تھے، تو ان کی طرف سے ہم لوگ سیکھتے تھے. اب سیکھنے کا رجحان ہی ختم ہو گیا. اب تو فیشن پر توجہ زیادہ ہو گئی ہے، خبر پر اب یہ نہیں سیڈ نیوز ہے تو اس کے لیے بھی چہرے پر غم نہیں آئے گا، بلکہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں گے. بھائی کیوں بیٹھ کے پہن کے بیٹھ گئے؟ اگر ان کا کیونکہ اس کے بعد آپ نے اگلے سیگمنٹ میں آپ نے انٹرٹینمنٹ نیوز بھی پڑھنی ہے، تو بچوں کے کپڑے پہنے ہوئے، اب بچے تو مر گئے، بچے تو شہید ہو گئے. تو اس پہ میں نے بڑا غصہ بھی کیا تھا اور میں نے استعفیٰ دے دیا تھا جیو سے. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، بچوں کے تو کپڑے نہیں پہنے، کیوں؟ میں نے جذباتی وابستگی ہے آرمی پبلک اسکول کے بچوں سے، تو جذباتی وابستگی کی بنیاد میں نے کہا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل.
لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ نیوز اینکرنگ واپس کرتے تو آپ کیا چاہتے کہ آپ کے برابر میں آپ کی فیوریٹ نیوز اینکر کون رہی ہیں جن کے ساتھ آپ یہ واپس کرنا چاہتے؟ میں عثمان کریم کے ساتھ بیٹھ گیا کہ میں نے کبھی کام کیا نہیں تھا ساتھ، میں نے ساتھ بیٹھ کے بھی خبر پڑھی نہیں تھی. تو فرح حسن کے ساتھ بھی میں نے پڑھی، ایک دفعہ پڑھی تھی، زیادہ نہیں پڑھی تھی. آپ زیادہ پڑھ نہیں سکتے ان کے ساتھ. تو باقی یہ کہ آپ کی امی کے ساتھ ضرور پڑھنے کا. آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے بڑا انفلوئنس کون رہا ہے؟ اس میں انفلوئنس کا اگر دیکھا جائے تو انفلوئنس دیکھیں، اب ماں باپ سے باہر نکل کر اگر آدمی باہر اگر کوئی دیکھے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ بھی سے میرے لیے انفلوئنس ہو، اس لیے ہو کہ میں اس عمر میں یہ کام نہیں کرتا تھا، آپ کر رہے ہو تو میرے انفلوئنس ہو. انفلوئنس آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس زمانے میں میں آیا اس وقت سے کوئی انفلوئنس نہیں تھا. بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کو آپ پسند کرتے تھے. طارق عزیز، دلدار پرویز بھٹی، فاطمہ بیگ، ابھی ان کی جوزما بیگ جن کو کہہ جا رہا ہوں، فاطمہ بیگ نہیں تھی، ان کی والدہ کا نام کچھ اور تھا، سلمہ بیگ. آپ بتائیں نا، یہ سارے بڑے بڑے نام تھے پاکستان میں. لئیق احمد صاحب، یہ ہمارے انسپریشنس تھے اور ان کو ہم نے یہ دیکھا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ میں اب اپنی میری بھی 2 بیویاں، ایک بیوی اب نہیں رہی ہیں، زندہ ہے لیکن وہ اب علیحدہ ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ طوبہ نے اپنی زندگی میں بہت ترقی کی اور بہت تیزی کے ساتھ رکھی اور اپنے بلبوتے پہ کی. یہ نہیں کہ میرے نام کی بنیاد پر ہی کچھ کیا ہو. تو یہ ایسے لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے، اسی طرح بشرا نے بھی اپنا جو وقت گزارا تو وہ اپنی پڑھائی کی، اپنا خود کیا، اپنی PhD کی اسلامک اسٹڈیز میں. پڑھانے کا شوق تھا، پڑھائی پوری کی. وہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ میں سنبھالتا تھا، میاں بیوی مل کے کرتے ہیں نا، اس میں یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا. اگر آپ کی بیوی کو پڑھنے کا شوق ہے تو اگر آپ نے بچے کو سنبھالے تو کوئی بڑا بچہ آپ کا بھی ہے. پیدا جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ نے سنبھال لیا تو کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں. تو ان کو پڑھنے کا شوق تھا، ان کو کام کرنے کا شوق ہے اور ان کو پڑھنے کا بھی شوق ہے. اس وقت طوبہ یہ جتنا سائنسز ہیں آپ کی، میڈیا سائنسز، اس کو پڑھ رہی ہیں، سوشل میڈیا کو پڑھ رہی ہیں. تو وہ اب اس میں یونیورسٹی میں تھی، ورنہ ان کو آنا تھا. تو یہ مجھے ارد گرد لوگ اتنے اچھے ملے کہ جو پڑھنے والے تھے پھر مجھے میرے بچے احمد اس وقت آپ کی طرح A-levels کر کے آپ جو ہے وہ لنڈن میں پڑھ رہا ہے. اسی طرح دعا لنڈن جانے والی ہے. تو یہ بچے میں دیکھتا ہوں ان کو کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو انفلوئنس بہت سارے ہوتے ہیں زندگی میں اگر آپ انفلوئنس لینا چاہیں، ورنہ تو پھر کوئی انفلوئنس ہی نہیں ہے. جی ہاں، اور میں بھی بولوں گا کہ سالوں پہلے میں نے عامر لیاقت صاحب کا انٹرویو ضرور لیا تھا. بہت بہت شکریہ. اینڈ آن دیٹ نوٹ، دس از الیان الکریم سائننگ آف.